औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्सिरिल मुस्तौदिअन फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी। हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से आज शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आलमनाक मौके पर तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। जैसा कि मुसलसल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सदाए मज़लूमियत, आज इसकी 5वीं कड़ी है जिसका उन्वान है खुतबा फ़िदक़। इसमें हमने ज़हमत दी है ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब को, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए आगा को ताज़ियत पेश करते हैं आज के दिन की मुनासिबत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम तमाम अरकान हुसैनी चैनल और तमाम नाज़रीन की तरफ से इस आलमनाक मौके पर शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो शहादत का दिन है, इसमें आपको ताज़ियत पेश करते हैं और हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ताज़ियती कलिमात मोमिनीन के लिए आप इरशाद फरमा दें, ताकि जिससे हम इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। हज़रात नाज़रीन किराम की खिदमत में और आपकी खिदमत में भी मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं हुसैनी चैनल और आप तमाम अरकान हुसैनी चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके के ऊपर मुझको दावत दी कि मैं कुछ कलिमात ताज़ियत पेश कर सकूँ। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वो दर्दनाक शहादत है कि जब आप आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर नज़र डालेंगे तो जिस तरह से कोई भी एक इमाम आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की तरवीज करता हुआ नज़र नहीं आता, उसी तरह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वो अहम शहादत है कि हर मासूम की ज़िंदगी में आपको ये लम्हे और ये मौके ज़रूर मिलेंगे कि जब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब को उन्होंने बयान किया और मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर लोगों को जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और उन पर जो मज़ालिम हो उसकी तरफ मुतवज्जे किया। ये मुतवज्जे करना ख़ुद जनाब सैयदा की इस शहादत की अहमियत के ऊपर एक दलील है। लिहाजा मैं आपके चैनल के ज़रिए हज़रत हुज्जत और तमाम आलम तशय्युअ की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। आगा, जैसा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक पर बात करना, उनकी अज़मत व अहमियत को बयान करना सूरज को चिराग दिखाने के मानंद है, लेकिन कुछ जो मज़ालिम हैं आपके ऊपर जिस तरीके से ढाए गए हैं उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो फ़िदक़ है, खुतबा फ़िदक़। खुतबा फ़िदक़ से क्या हमें सीख मिलती है? क्या इससे जो शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो खुतबा दिया है उसके हवाले से बयान कर दें, ताकि बच्चे इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। देखिए, चूँकि हुसैनी चैनल के सबब आलम तशय्युअ में ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चे जो इस चैनल से वाबस्ता हैं वो इस्तिफ़ादा करते हैं, लिहाजा उनके लिए ज़रूरी है कि इस खुतबा फ़िदक़ का बैकग्राउंड पेश किया जाए। देखिए, भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के लिए, उनके फ़ज़ाइल के लिए बेशुमार लोग मजालिस सुनते हैं, तकारीर सुनते हैं, उससे तो सब वाकिफ़ हैं। खुतबा फ़िदक़ का पस मंज़र ये है कि जब जंग खैबर हुई और जंग खैबर में यहूदियों का जो सबसे मज़बूत क़लआ था जिसे क़लआ ख़मूस कहते हैं, वो मौलाए मुत्तक़ियान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़तह हुआ, तो दीगर यहूदियों के जो कबीले थे उनके ऊपर खौफ तारी हुआ और उन्होंने पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में एक तजवीज़ पेश की, एक प्रपोज़ल पेश किया कि हम नहीं चाहते कि आप लश्कर लाएँ, हमारे ऊपर हमला हो, हम जंग व जिदाल नहीं चाहते, लिहाजा हम यहाँ के ऊपर सुकून से रहना चाहते हैं और आपसे लड़ाई नहीं चाहते, लिहाजा हम अपनी एक जायदाद आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, आप उसे कबूल कीजिए और उसके बदले में हमसे जंग ना की जाए। तो बहरहाल यहूदियों ने वो जायदाद पेश की। उसी जायदाद का नाम जायदाद फ़िदक़ है, जिसमें बहुत बड़ी ज़मीन थी और उसमें बहुत से बागात भी थे। अब जब ये ज़मीन जो बग़ैर जंग के पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में आई तो कुरान में सूरह हश्र की रोशनी में इसे माल गनीमत नहीं कहा जाएगा, इसे माल फ़ै कहा जाएगा। और कुरान में माल फ़ै का कानून ये है कि वो ज़मीनें, वो जायदादें जो बग़ैर जंग के पैगम्बर को मिलती हैं उसमें किसी और की पार्टनरशिप नहीं होती।
وہ صرف پیغمبر کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ مال فہ کے طور پہ جائیداد و زمین فدق پیغمبر کو ملی، یہ پیغمبر کا حق تھا، مال فہ ان کی اپنی ذاتی جائیداد ہوئی۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام کو یہ زمین و جائیداد ملی، قرآن کی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتِ ذی القربیٰ حقہ، کہ پیغمبر آپ اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دے دیجئے۔ اب شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ جید علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ جائیداد و زمین فدق جناب سیدہ کے نام تحریری طور کے اوپر ہبہ کر دی۔ جناب سیدہ اس زمین کے اوپر زراعت کرواتی تھی، ایک آدمی معین تھا جو اس پہ کھیتی باڑی کرتا تھا، سال میں 2 مرتبہ وہ اس کی آمدنی جناب سیدہ تک پہنچاتا تھا، جناب سیدہ اسی آمدنی سے غرباء و مساکین و بیواؤں کی مدد کرتی تھی۔ مگر پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب حکومت نے فدق کی زمین پر قبضہ کیا اور وہ آمدنی جو جناب سیدہ تک آتی تھی ان تک نہیں آئی، تو انہوں نے معلوم کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فدق کی آمدنی کیوں نہیں آئی۔ تو پھر پتہ چلا کہ فدق کے عاملین کو حکم دیا گیا ہے کہ اب اس کی آمدنی جناب سیدہ کے بجائے مال غنیمت کے طور کے اوپر بیت المال میں جمع کی جائے۔ تب جناب سیدہ احتجاج کے طور پر دربار میں گئیں، وہاں آپ نے خطبہ دیا جس کا نام ہے خطبہ فدق۔ دیکھیے تشیع یعنی شیعہ اثنا عشری مذہب میں 2 خطبے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ایک کا نام ہے خطبہ غدیر اور ایک کا نام ہے خطبہ فدق۔ یہ 2 خطبے نہیں ہیں، 2 پلرز ہیں جس پر ہمارے عقائد و نظریات ٹکے ہوئے۔ یقیناً ہم چاہیں گے کہ جو خطبہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے دیا ہے اس کو بھی آپ تفصیل سے بیان کر دیں تاکہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی اب دیکھیں خطبہ فدق کے نام سے بی بی فاطمہ زہرا نے خلیفہ اول کے دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا، اور یہ تمام شیعہ سنی علماء سب اس خطبے کے اوپر متفق ہیں۔ جیسے نہج البلاغہ میں مولا علی کے خطبات ہیں ویسے ہی خطبہ فدق۔ اس خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے اول اللہ کی حمد بیان کی، عقیدہ توحید کو بیان کیا کہ اصل عقیدہ توحید کیا ہے، وحدت کسے کہتے ہیں، عقیدہ توحید اللہ وحدہ لا شریک ہے تو وحدہ لا شریک ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد اللہ نے جو ان پر عنایات کی یعنی اہل بیت کو جو مرتبے دیے ہیں وہ مراتب بیان کیے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے اسی خطبے میں کہ آپ نے پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ آخر پیغمبر اسلام کو اللہ نے مبعوث برسالت کیوں کیا تھا، انہیں کیوں اپائنٹ کیا تھا، انہیں کیوں عہدہ رسالت دیا تھا، وہ مقصد بیان کیا۔ اس مقصد میں آپ نے پیغمبر اسلام کے احسانات بھی بیان کیے۔ بی بی سیدہ نے اس خطبے میں بیان کیا کہ تم لوگ گندا پانی پیتے تھے، میرے باپ کی وجہ سے تمہیں پاک اور اچھا پانی نصیب ہوا، تم لوگ غلاظت میں رہتے تھے، میرے باپ کی وجہ سے تم کو طہارت ملی، یعنی پیغمبر کی عظمت بھی اس خطبے میں بیان کی۔ اس کے بعد پھر آپ مہاجرین و انصار سے مخاطب ہوئیں اور آپ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد اور میرے باپ محمد ہیں۔ آپ نے دیکھیے ایک تو جو آپ نے تعارف کرایا وہ بالکل حدیث قصہ میں جس لہجے میں اللہ نے بی بی فاطمہ کے ذریعے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے وہی لہجہ وہی لفظ اختیار کر کے جناب سیدہ نے اس میں اپنا تعارف بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد فدق ان کا حق ہے، اس کی آپ نے دلیلیں بیان کی ہیں، یہاں تک آپ نے کہا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے باپ کا ورثہ ملے اور میں اپنے باپ کے ورثے سے میراث ہو جاؤں، یعنی تمام تر دلائل آپ نے پہلے حمد خدا، پھر پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد، اس کے بعد آپ نے اپنا حق بیان کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے احکام الہی کیوں واجب ہیں اس کی بھی تشریح کی ہے۔ دیکھیے ایک تو جناب سیدہ نے خطبہ جو فدق کے لیے دیا تو وہ فدق کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اصل عقیدہ توحید کیا ہے یہ بھی خطبہ فدق کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، پیغمبر کی بعثت کا مقصد کیا ہے یہ بھی خطبہ فدق کے ذریعے، اور پھر یہ جو عبادتیں واجب کی گئی ہیں تو یہ بہت لاجواب خطبہ ہے، بے مثال خطبہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سرے نہج البلاغہ ہیں جناب سیدہ، لیلۃ القدر کی حقیقت ہے، تو اس نے آپ نے بیان فرمایا کہ نماز کیوں واجب ہوئی، روزہ کیوں واجب ہوا، حج کیوں واجب ہوا، یعنی ہر چیز کا ریزن بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نماز اس لیے واجب کی ہے تاکہ انسان غرور سے دور ہو سکے، روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ انسان کے اخلاص کا اظہار ہو سکے، زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہارا مال پاک ہو سکے۔ اسی میں آپ نے امامت کی بھی وجہ بیان کی، فرمایا کہ ہماری امامت جو تم پر فرض کی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ نظام متحد رہے، منظم رہے، یعنی جناب سیدہ نے اس خطبے کے ذریعے امامت کا ریزن یہ بیان کیا ہے کہ امامت تنظیم کا ذریعہ ہے،
امامت اتحاد کا ذریعہ ہے. جو ملت مسلمہ میں اختلاف ہوا ہے، جناب سیدہ کا یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ یہ اختلاف عبادت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ اختلاف ترک امامت کی وجہ سے ہوا ہے. اگر مولا کائنات کے دامن امامت نہ چھوڑا جاتا تو ملت مسلمہ میں اختلاف نہ ہوتا. تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ تمام احکام عبادات جو ہیں ان کے واجب ہونے کے وجوہات و اسباب بیان کیے. یعنی یہاں پر جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ولایت کو لوگوں نے جس طریقے سے قبول نہیں کیا یا کسی طریقے سے اس سے محروم رہ گئے، سارے اختلاف کی جڑ یہی تھی. بالکل بالکل بالکل. کیا اقتدار کے اوپر کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے یا حکومت کے اوپر؟ دیکھیے، اب ولایت کہتے ہی حکومت کو ہیں. قرآن میں اللہ کہہ چکا اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی مولا کائنات کو جو ولی کہا جاتا ہے. تو ولایت دو طرح کی، ایک ولایت دنیاوی ہے اور ایک ولایت تکوینیہ ہے. یعنی پورے عالم میں، دنیا میں جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اللہ اپنے رسول کو بھی دیتا ہے، امام معصوم کو بھی دیتا ہے. دنیا کی ایک ایک شے معصوم کی اتباع و اطاعت کرتی ہے. چنانچہ جو معجزے بیان کیے جاتے ہیں کہ مولا علی نے سورج پلٹایا اور نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو یہ ان کی ولایت کی دلیل ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات کے تمام تر اختیارات اللہ نے ان کو عطا کیے تو حکومت بھی معصوم ہی کا حق ہے. تو یہ جو مولا کائنات کو حکومت سے محروم کیا گیا، یہی سب سے بڑا اختلاف کا سبب بنا ہے. خود جناب سلمان نے خطبے میں کہا تھا غاصبی نے ولایت امیر المومنین سے کہ اگر تم ان کو ولی مان لیتے، ان کو امام مان لیتے، تو تم پرندوں کو آواز دیتے تو تمہارے ہاتھ پر بیٹھ جاتے، تم بادلوں کو بلاتے تو تمہارے اشارے پا جاتے. یعنی حکومت معصوم سے دنیا کا منظر ہی بدل جاتا. دیکھیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں. تمام شیعہ اور غیر شیعہ کتابوں میں امام مہدی کے آنے کا تصور ہے کہ ایک نہ ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دنیا میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم و جور کو ختم کر دیں گے اور دنیا کی شکل بدل جائے گی. ظلم کی جگہ عدل ہوگا، جور کی جگہ انصاف ہوگا، بے سکونی کی جگہ سکون ہوگا، بے اطمینانی کی جگہ امن و امان ہوگا. یعنی دنیا کی صورت بدل جائے گی. کیوں بدل جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بھئی امام کی وجہ سے دنیا کی صورت کیوں بدل جائے گی؟ عوام تو یہی رہیں گے، یہی جھگڑا کرنے والے عوام، یہی جھوٹ بولنے والی عوام، یہی خوریزی کرنے والی عوام. تو عوام نہیں بدلے گی، چونکہ امام بدلے گا لہذا کائنات کا نظام بدلے گا. آپ یوں سمجھئے کائنات کو آپ ایک کنوینس سمجھئے، ایک سواری سمجھئے. جس طرح سے گاڑی چلانے والا اگر ان اتھرائزڈ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ضرور کرتا ہے. تو یہ دنیا کا نظام جو دوسرے لوگوں نے غیر معصوم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اسی کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی کہ خود ملت مسلمہ میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے. تو امامت کے موضوع پر جناب سیدہ نے اس خطبے میں زور اسی لیے دیا. آپ کا یہ فقرہ ہے، اگر آپ کہیے تو اس کا ترجمہ جناب سیدہ نے، دیکھیے آپ نے فلسفہ احکام بیان کیا، میں ترجمہ سناتا ہوں کہ پس خدا نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، خداوند عالم نے تمہیں شرک و بت پرستی سے پاک کرنے کے لیے ایمان کو قرار دیا. یعنی شرک سے بچانے کے لیے ایمان، تکبر سے دوری کے لیے نماز، نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کے لیے زکوٰۃ، اخلاص کے لیے روزہ، دین کے استحکام کے لیے حج، دلوں کو مائل کرنے کے لیے عدل و انصاف، اور ملت کے نظام کے لیے ہماری اطاعت، تفرقے و اختلاف سے بچنے کے لیے ہماری امامت. یعنی جس طرح سے نماز کا ایک ریزن ہے، روزے کا ایک ریزن ہے، زکوٰۃ کا ایک ریزن ہے، ویسے ہی ان کی اطاعت اور امامت جو فرض کی گئی ہے وہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے. وہ صرف ان کے فائدے کے لیے نہیں. بھائی نماز اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن نماز سے اللہ کو فائدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے. روزے سے اللہ کو فائدہ نہیں، ہمیں فائدہ ہے. اسی طرح سے ان کو امام ماننے سے اور ان کی اطاعت کرنے سے ان کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے. اور ان کو امام نہ ماننے سے، اطاعت نہ کرنے سے ان کا نقصان نہیں، ہمارا نقصان. یعنی شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، بالکل وہ ہمارے فائدے کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ نے جو خطبہ فدق بیان کیا ہے، یہ حج اور زکوٰۃ کی بات ابھی یہاں پر ہماری ہو رہی ہے، اس میں خطبہ فدق کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہ کیا وجہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کیونکہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، جو بھی خلفاء اس وقت اقتدار میں یا حکومت میں حکمران تھے، ان کو پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بیان کیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، اگر کسی نے ان کو پریشان کیا تو گویا مجھے کیا.
یہ ساری باتیں امت مسلمہ میں ان خلفاء تک کی بات پہنچی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا، اس کے بعد بھی اتنے مظالم کیوں اٹھائے گئے؟ دیکھیے آپ قرآن جب پڑھیے تو قرآن میں گمراہی کا سبب، یعنی ایک آدمی سب کچھ جانتا ہے گمراہ ہو گیا، تو گمراہی کا سبب جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ صرف لا علمی نہیں ہے، یعنی جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو وہ صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ قرآن میں گمراہی کا ایک سب سے بڑا سبب بتایا گیا ہے پیروی خواہشات، یعنی جب آدمی احکام الہی کے بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ صرف جہالت کی وجہ سے انسان گمراہ نہیں ہوتا، بھئی ابلیس گمراہ ہوا، اللہ نے کہا کانا من الکافرین، تو ابلیس کیا لا علم تھا؟ کیا ابلیس کو معلوم نہیں تھا کہ جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے؟ ابلیس کو معلوم تھا، اللہ کہہ چکا انی جاعل فی الارض خلیفہ، دونوں ہاتھوں سے پے کر بنایا گیا، جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ تو ابلیس جو گمراہ ہوا تو وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ کیوں گمراہ ہوا؟ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، یعنی اس کی خواہش تھی کہ وہ خلیفہ بنے۔ تو ابلیس کو گمراہ کیا لا علمی نے نہیں، پیروی خواہش نے۔ قابیل جو گمراہ ہوا حابیل کو قتل کیا، تو جناب آدم کی گود میں پلنے والا کیا اسے علم نہیں تھا کہ جناب حابیل کا کیا مرتبہ ہے؟ جناب نوح کا بیٹا کیا اسے علم نہیں تھا کہ کشتی نجات ہی کے ذریعے نجات ملے گی؟ نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ تو گمراہی جو ہوتی ہے وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، پیروی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جناب سیدہ پر جو مظالم کیے گئے تو یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے گئے، سب کو علم تھا، سب دیکھتے تھے اپنی آنکھ سے کہ نبی اپنی مسجد چھوڑ کے بلند ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے فاطمہ تو بذت منی، نبی کہہ رہے فاطمہ تو قلبی۔ پیغمبر جب بھی نماز صبح کے لیے مسجد جاتے تو جناب سیدہ کے دروازے پر رکتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مادن الرسالہ، اور بھی آیت اطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ تو علم سب کو تھا۔ علم کے ہوتے ہوئے یہ مظالم کیوں کیے گئے؟ تو پیروی خواہشات، چونکہ ان کی نیت قبول اسلام میں درست نہیں تھی۔ اول روز ہی سے جو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ کلمہ نجات کے لیے نہیں پڑھا تھا، ان کو کاہنوں کے ذریعے، نجومیوں کے ذریعے علم تھا کہ پیغمبر اسلام کا لایا ہوا دین کس عروج پر پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس دین کو آخرت کے لیے استعمال نہیں کیا، اختیار نہیں کیا، دنیا کے لیے اختیار کیا۔ اور اس کی دلیلیں ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ جب عمر سعد سے کسی نے پوچھا کہ تجھے معلوم نہیں کہ کن کے قتل کے لیے تو آمادہ ہے؟ تو کہا پتہ ہے۔ تو کہا تجھے معلوم ہے ان کے شہید کرنے کا گناہ کیا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ تو کہا پھر یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے، میں ادھار کے لیے نقد نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ظلم کا سبب پیروی خواہشات، چونکہ ان کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ پیغمبر اسلام کا دین پروان چڑھے گا، اور پھر ان کو اقتدار کی لالچ تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا۔ اب اثر کیوں نہیں ہوا دیکھیں یہ بھی سمجھ لیے۔ جناب سیدہ اس خطبے میں تقوی کی بھی اہمیت بیان کی ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اگر آدمی کے اندر تقوی نہیں ہے تو باہر کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ خود کربلا میں امام حسین نے اتنے خطبے دیے، لاکھوں لوگوں نے سنے، لیکن اثر کتنوں پہ ہوا؟ جناب حر اور ان کے چند ساتھیوں پہ۔ کیوں؟ خود امام نے فرمایا تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہیں، مجھے معلوم ہے کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو جیسے مولا حسین کی بات کا اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے شکم بھی مال حرام سے بھرے تھے، ویسے ہی رسول کی باتوں کا ان لوگوں پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا وجود مال حرام سے بھرا ہوا تھا۔ اگر یہاں پر خطبہ فدق میں جو آپ نے بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خطبہ فدق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا اس وقت، میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں۔ دیکھیے خطبہ فدق اتنا اہم خطبہ ہے کہ جناب سیدہ نے جب یہ خطبہ دیا اس کے بعد سے لے کے تمام تر ائمہ معصومین علیہ السلام کے یہاں یہ حدیثیں اور روایتیں موجود ہیں کہ خود امام کے خانوادے کے لوگ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کراتے تھے۔ روایات میں ہے کہ خاندان ابو طالب کے افراد نسلاً بعد نسلن اپنے بچوں کو خطبہ فدق حفظ کراتے تھے۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ فدق، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دو خطبے، خطبہ غدیر ہے، خطبہ فدق، یہ پلر ہیں دین کا۔ اگر آپ غدیر کو اور فدق کو مائنس کر دیجئے تو دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لوگوں نے فدق غصب کیا
اور غدیر کا انکار کیا، اسی وجہ سے ملت مسلمہ میں اختلاف ہوا۔ اب ایک اصلی سبب تو یہ، اس کے علاوہ اب اگر بچہ ہے، بچے کو آپ توحید سکھانا چاہتے ہیں، بچے کو نبوت سکھانا چاہتے ہیں، نماز روزہ واجب ہے یہ سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ ایک خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے سمیٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، یہ بھی خطبہ فدق میں ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا میں کیوں آئے، یہ بھی خطبہ فدق میں ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ امامت یہ فرض کیوں ہے، یہ بھی خطبہ فدق میں ہے۔ جناب سیدہ و مولا علی کی کیا اہمیت ہے، یہ بھی خطبہ فدق میں ہے۔ ان کا حق کس نے غصب کیا، یہ بھی خطبہ فدق میں ہے۔ یعنی خطبہ فدق ایک کوزہ سمجھیے جس میں پورے اسلام کا اور عقائد کا اور نظریات کا سمندر سمٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم چاہیں گے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ خواتین کے لیے آپ کے کیا پیغامات تھے آپ صلوات اللہ علیہ کے؟ جی دیکھیے، یہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے اور مسلسل یہ بات کہی جاتی ہے اور حق ہے یہ بات کہ جناب سیدہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، تو بے شک خواتین کے لیے بھی وہ نمونہ عمل ہے، لیکن صرف ماں کی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، شوہر کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے، باپ سے محبت کیسے کرنا چاہیے، صرف جناب سیدہ خواتین کے لیے اسی اینگل سے نمونہ عمل نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے صرف یہ درس نہیں دیا کہ ماں کیسی ہونا چاہیے اور بچوں کی پرورش کیسے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نورانی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اہل بیت کا ظاہر و باطن ہے، جیسے قرآن میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار کا ایک ظاہر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ وہ پیکر بشری میں آئیں اور باطن یہ ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ چنانچہ ہم زیارت وارثہ میں امام حسین کی زیارت میں گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد انکا کنتا نوراً، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں اللہ کا۔ پھر سلام کرتے ہیں ظاہرکم و باطنکم، تو ان کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو جناب سیدہ کی ظاہری تعلیمات تو یہ ہیں کہ ماں کی ذمہ داری کس طرح سے نبھائی جائے، بچوں کی پرورش کس طرح سے کی جائے، باپ سے محبت کس طرح سے کی جائے، شوہر کی اطاعت کس طرح سے کی جائے۔ ایک تو یہ رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل یہ بھی پیش کیا ہے کہ مولا علی کی ولایت کتنی اہم ہے اور مولا علی کی ولایت کی ترویج و تبلیغ کیسے کی جائے۔ دیکھیے اہل بیت کی مودت صرف مردوں پہ تو واجب نہیں ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ جیسے عبادت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، ویسے ہی مولا علی کی ولایت کا پیغام مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی مرد مولا علی کی ولایت کا منکر ہوگا تب بھی جہنمی بنے گا، کوئی عورت مولا علی کی ولایت کی دشمن ہوگی تو وہ بھی جہنمی بنے گی۔ تو اب عورتیں کیا کریں مولا علی کی ولایت کے لیے؟ اب اگر ایسا موقع ہے کہ ایک شخص مولا علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے، مولا علی کی ولایت کا انکار کیا جا رہا ہے، تو اس میں خواتین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو جناب سیدہ نے اس کے لیے ایک نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ وہ نمونہ عمل قرار یہ دیا ہے کہ فدق تو بات کی بات ہے، جب مولا کائنات کا حق غصب کیا گیا، منکرین ولایت نے ان کو ان کے حق سے محروم کیا، تو روایت میں ہے کہ خود جناب سیدہ مولا علی کے ساتھ مدینے میں ایک ایک صحابی کے دروازے پر پہنچی ہیں اور دق الباب کیا، اور دق الباب کرنے کے بعد اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد ہر ایک کو واقع غدیر یاد دلایا۔ جناب سیدہ خود نکل کے گئی ہیں۔ اب عورتوں کے لیے جناب سیدہ نے ایک سیرت یہ بھی قرار دی ہے کہ صرف مردوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ولایت کی ترویج و تبلیغ کرے، خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ بھلے ہی اس سے گھر سے کیوں نہ نکلنا پڑے، لوگوں تک کیوں نہ پہنچنا پڑے، جا کے مولا علی کی ولایت کا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر یہ جو فدق ہے، یہ خطبہ فدق، اس فدق کے پیچھے بھی مولا علی کی ولایت ہی مخفی تھی۔ چنانچہ غاصبین فدق نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ تاریخ میں وہ روایت موجود ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر آج ہم نے سیدہ کے فدق کے دعوے کو مان لیا تو کل یہ مولا علی کی ولایت کا دعویٰ کریں گی۔ یعنی غاصبین فدق بھی اس بات سے واقف تھے کہ یہ فدق نہیں ہے، یہ تمہید اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو خواتین کے لیے جناب سیدہ کی سیرت نمونہ عمل ہے، مگر صرف ماں کی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے ہو، بیٹی کی حیثیت سے عورت کیا کرے، صرف اس کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے،
مولا علی کی ولایت کے لیے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی جناب سیدہ نے ایک نمونہ پیش کیا، اور نمونہ یہ ہے کہ جس طرح سے مردوں کو جناب امیر المومنین کی ولایت سب تک پہنچانا چاہیے، ویسی عورتوں کو ہی پہنچانا چاہیے۔ عورتیں دوسروں تک پہنچانے کے بجائے اپنے بچوں کو مولا کائنات کی ولایت کا درس دیں، اس لیے کہ ولایت کا بہت اہم انحصار عورتوں پر ہے۔ میں آخری حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو اس کا بھی استقبال ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ حدیث ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا کہ جب تمہارا بچہ 6 برس کا ہو جائے تو اسے مولا علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ پوری حدیث سنیے گا۔ فرمایا اسے مولا علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ، اگر وہ ولایت کو تسلیم کرے تو خدا کا شکر ادا کرو، وہ اگر ولایت کا انکار کرے تو اس کی والدہ کی تحقیق کرو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد مدینے میں گھوم گھوم کے سناتے تھے، چوراہے پر اور چوبارے پر جہاں دیکھتے تو لوگ جمع ہیں وہاں جا کے حدیث سناتے تھے۔ اب اس حدیث سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کہا رسول نے کہ اگر تسلیم کرے ولایت بچہ تو خدا کا شکر ادا کرو۔ فرمایا اگر وہ انکار کرے تو اس کی والدہ کی تحقیق کرو۔ اس کا مطلب یہ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے اس کا تعلق بھی ہماری ماؤں سے ہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تربیت کرے، اور یہ بھی جناب سیدہ کے نمونے عمل ہونے کی دلیل ہے۔ صرف عورتیں یہ نہ دیکھیں کہ وہ شوہر کی خدمت کیسے کرتی تھی، وہ بچوں کی پرورش کیسے کرتی تھی، وہ باپ کی خدمت کیسے کرتی تھی، خواتین کو چاہیے کہ جناب سیدہ کی اس شہادت کے موقع پر دیکھیں کہ وہ مولا علی کا دفاع کیسے کرتی تھی۔ جب دشمن حملہ کرنے آیا تو جناب سیدہ سامنے آئیں، جب مولا علی کے حق کا انکار ہوا تو جناب سیدہ گھر سے نکلیں، فدق کے لیے جناب سیدہ پہنچیں۔ عورتوں کو پیغام ہے کہ مولا علی کی ولایت کے معاملے میں اگر تم ہم کو نمونہ عمل سمجھتی ہو تو صرف اچھی بیوی بننے کی کوشش نہ کرنا، صرف اچھی بیٹی بننے کی کوشش نہ کرنا، صرف اچھی ماں بننے کی کوشش نہ کرنا، مولا علی کی ناصرہ بننے کی کوشش کرنا، ولایت کی مبلغہ بننے کی کوشش کرنا۔ یہ پیغام ہے جناب سیدہ کی شہادت کے موقع۔ اگر شہادت کے حوالے سے بات کی جا رہے تو شہادت کے حوالے سے بھی بیان کر دیں کہ آپ کی شہادت کی وجہ کیا تھی اور وصیت کیا تھی آخر وقت۔ دیکھیے شہادت کا سبب تو علامہ شہرستانی ایک بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الملل والنحل، اس میں صاف صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کی جو شہادت ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا۔ مولا کائنات کو گرفتار کرنے کے لیے دشمن آیا، جناب سیدہ گھر میں تھے مولا علی، جب کہا گیا ابو الحسن کو باہر نکالو تو جناب سیدہ دروازے پہ آئیں، آپ نے دروازے کو روکا، جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ گرایا گیا جس میں جناب محسن شہید ہوئے۔ اس کے بعد قنفذ نام کے ظالم نے آپ کے بازو پر تازیانہ ہی مارا، وہ آپ زخمی ہوئی اس لیے کہ دروازے میں کیلیں لگی ہوئی تھی جو آپ کے جسم مبارک میں پیوست ہوئی، اسی ضرب کی وجہ سے جناب سیدہ شہید ہوئی ہیں۔ اب جناب سیدہ نے جو وصیتیں کی تھی تو وصیتوں میں مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد جب شادی کرنا تو امامہ سے کرنا، اس لیے کہ میرے بچوں سے بہت مانوس ہیں، اور پھر آپ نے اپنی دفن کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ میرا جنازہ اندھیری رات میں اٹھانا اور فلاں فلاں کو اور فلاں فلاں کی بیٹیوں تک کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس لیے کہ انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے لیے وصیتیں کی، خصوصاً امام حسین السلام کے لیے، یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا حسین کثیر العطش ہے، اسے پیاس بہت محسوس ہوتی ہے، فرمایا اکثر وہ رات پہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پانی مانگتا ہے، تو دیکھو ابو الحسن ہمیشہ میرے حسین کے سرحانے پانی ضرور رکھنا۔ اب یہاں کے اوپر ہمیں کربلا یاد آتی ہے کہ ایک طرف جناب سیدہ کو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا اتنا خیال ہے، اس وقت آپ پہ کیا گزری ہوگی جب 3 دن کے پیاسے امام حسین اپنے ہاتھ پہ جناب علی اصغر کو لیے ہوئے کہتے کہ کون ہے جو میرے بچے کو پانی پلائے۔ چنانچہ مولا کائنات نے جناب سیدہ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اندھیری رات میں جنازہ اٹھایا تھا اور روشنی بالکل نہیں ہونے دی تھی۔ ایک صحابی نے، چاہنے والے نے ایک مشال جلائی تھی تو آپ نے فوراً اپنے ہاتھوں سے بڑھ کے اس مشال کو بجھایا اور کہا کہ بنت رسول کی وصیت تھی کہ جنازے میں روشنی نہ ہونے پائے۔ یہاں بھی ہمیں کربلا یاد آتی ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم مولا علی سے کہیں کہ یا علی آپ نے نبی کی بیٹی کے جنازے کے پردے کا اتنا خیال کیا، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کی بیٹیاں بے مخنو چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہو۔ جب
یہ ساری باتیں جو وصیت آپ نے بیان کی ہے، اس میں جس طریقے سے لوگوں کو منع کیا انہوں نے کہ وہ فلاں شخص نہ آنے پائیں، وجہ کیا تھی اس کی کہ یہ دروازے پر آئے، دروازہ جلایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے اس کی اصل وجہ جو تھی وہ خلافت کو غصب کرنا مقصود تھا۔ اب اس میں مولا کائنات پیغمبر اسلام کے جنازے مصروف رہے، وہ آئے نہیں، اس کا فائدہ اٹھا کے خود سے ایک انتخاب کیا گیا۔ اب خود ان کو معلوم تھا کہ جب تک اہل بیت اطہار کی مہر نہ لگ جائے گی ہماری یہ لوٹی ہوئی حکومت سرٹیفائیڈ نہیں ہوگی۔ وہ چاہ رہے تھے کسی صورت مولا کائنات بھی بیعت کر لے، تو یہ بیعت کے لیے زور تھا، بیعت کے لیے اس لیے زور تھا کہ ہر آدمی کے دماغ میں غدیر تھی، ہر آدمی کو معلوم تھا کہ مولا کائنات کی خلافت و ولایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو اب ایک طرف وہ اعلان ولایت ہے، تو اب اپنی حکومت کو وہ صحیح کیسے ثابت کرے؟ تو اپنی حکومت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مولا علی سے بیعت لے لی جائے۔ اسی بیعت لینے کے لیے دروازے کے اوپر آئے تھے، مولا کائنات کو نکلوانے ہی کے لیے آگ لگائی گئی تھی۔ تو یہ سارا پلان اور یہ سارا ظلم اس لیے تھا کہ مولا کائنات سے بیعت لے لی جائے تاکہ ہماری حکومت صحیح ثابت ہو جائے۔ یعنی یہ جبرن بیعت لینے کی بات، جبرن بیعت لینے کی بات تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ واقعہ ہوا امام حسین السلام سے بھی، جو یزید نے کیا ہے۔ تو یزید نے یہ ان لوگوں کی سیرت پر عمل کیا جو مولا کائنات کے دروازے پر آگ لگانے آئے، آگ لگائی تھی۔ بھائی یزید نے تو اگر دیکھیے تو ان لوگوں کی سیرت پہ عمل کیا، یزید نے کوئی نیا کام تھوڑی کیا۔ جو کام پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد مولا کائنات کے ساتھ کیا گیا وہی یزید نے کیا۔ تو اگر آپ دیکھیے تو یزید جو ہے وہ سقیفہ ہی کے ایک مشن کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے قتل کی پلاننگ اصلاً سقیفہ میں بنی تھی۔ وہ کیوں بیعت چاہ رہا تھا امام حسین سے؟ سب نے بیعت کر لی تھی۔ یزید امام حسین سے بیعت اس لیے چاہتا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، نواسہ رسول کی بیعت میری حکومت کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہے امام حسن سے بھی بیعت کی بات کی گئی، امام حسن سے ہی بیعت کی بات کی صلح ہو گئی گئی، تھی، وہ صلح ہو گئی۔ امام حسن نے صلح کرنے کے بعد دنیا اس کو دے دی، دین امام حسن کے پاس رہا۔ تو اصل تھا یہ کہ اپنی غلط حکومت کو صحیح قرار دے دینا۔ میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے آقا، میں چاہتا ہوں کہ کر لوں یہ، کیا یہ ساری تمام مورخین نے اس بات کو لکھا ہے؟ ہاں دیکھیے، جتنے مورخین کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے معتبر مورخ مانے جاتے ہیں اور انصاف پسند، ان سب نے لکھا ہے۔ چنانچہ تاریخ طبری میں علامہ طبری نے لکھا ہے۔ نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں اہل تشیع اور اہل سنت حضرات کی کتابوں میں یہ بات درج ہے؟ بالکل درج ہے۔ دیکھیے اصلاً شیعہ مذہب کی حیثیت تو بالکل جناب موسیٰ کی طرح سے ہے، لیکن جیسے جناب موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، ویسے ہی ہمارا مذہب بھی دشمنوں کے بیچ میں پلا بڑھا ہے۔ جی، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ اگر یہ ساری باتیں درج ہیں تاریخ میں تو کیا وجہ ہے کہ آج اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان تھے اور اس کے بعد بھی اتنے مظالم ڈھائے گئے؟ دیکھیے وہی ابھی میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں بات کہ آپ قرآن دیکھیے یا حدیث دیکھیے تو ایک شے ہے تقوی، اس تقوی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اہل بیت اطہار ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والوں متقی بنو، وسیلے کے جستجو کرو۔ وسیلہ کون ہے؟ اہل بیت۔ ایمان اور اہل بیت کے بیچ میں تقوی رکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ تقوی اندر سے آدمی کو پیوریفائی کرتا ہے۔ جب تک آدمی کا نفس پاک نہیں ہوگا وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ نفس کی پاکیزگی خود پیغمبر اسلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا تو اس میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نفسوں کی تربیت کریں۔ تو سب سے اہم چیز تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے کہ حرام سے دور رہے، حلال سے وابستہ رہے، واجبات پر عمل کرے، مکروہات سے دور رہے، مستحبات کے اوپر عمل کرے۔ یہ چیز آدمی کا نفس پاک کراتی ہے۔ جب نفس پاک ہوتا ہے تب انسان دائرہ دین میں آنے کے بعد دل سے دین کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ مسلم آتا ہے، ایک لفظ مومن آتا ہے۔
مسلم و مومن کا فرق کیا ہے؟ مسلم وہ ہے کہ جس کی منزل اقرار ہے، زبان کا اقرار. مومن وہ ہے کہ زبان کا اقرار یقین کی صورت میں دل میں اتر جائے، یہ ہے مومن. اور پھر مومن ہونے کے ساتھ ساتھ پرہیزگار بنے، حرام سے نجاست سے دور رہے. یہ افراد جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اہل بیت پر مظالم کر رہے ہیں، انہوں نے زبانی اقرار کیا لیکن احکام الہی کے پابند نہیں رہے، حرام سے اجتناب نہیں کیا، مکروہات سے دوری اختیار نہیں کی، گناہوں سے پرہیز نہیں کیا. چنانچہ ان کے اندر جو غذا جاتی رہی وہ خون کو نجس بناتی رہی، وہ نفس کو نجس بناتی رہی. تو اسلام کے اور اہل بیت کے ایکسیپٹ کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے تقویٰ. یقیناً. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ ویئر، ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر. جی سافٹ ویئر اگر کریکٹ ہے تو قیمتی سے قیمتی ہارڈ ویئر سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یقیناً. آپ یو پی ایس خرید لیجئے اور بہترین اسکرین والا کمپیوٹر خرید لیجئے، لیکن اگر سافٹ ویئر کریکٹ ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تقویٰ ایک سافٹ ویئر ہے. اس تقوی کے سافٹ ویئر کو سب سے زیادہ لوڈ کرنے کا حکم دیا گیا. خود امام حسین کے بارے میں کسے نہیں معلوم تھا؟ امام حسین نے سمجھایا ہے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا. فرمایا تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے، جہاں نجاست ہوگی. اور پھر رسول کی حدیث ہے کہ یا علی آپ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر وہ کہ جو حلال زادہ نہیں ہوگا. یقیناً. آقا ہم آخر میں چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے خواتین بچوں کو، کیونکہ اس وقت بچے اور نوجوان طبقہ زیادہ تر یہ پروگرام دیکھتا ہے ہمارے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا السلام علیہا کی شہادت کے موقع پر میں اپنی ماں بہنوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو ایک پیغام خاص یہ دینا چاہوں گا کہ جو شہادت کی تاریخیں آتی ہیں، آپ حضرات مجالس میں جاتے ہیں تو ان مجالس میں آپ ان کا پورا فیض و فائدہ حاصل کیجیے. یا حسینی چینل کے جو پروگرامز ہیں آپ ان کو بغور سنیے، اور سننے کے بعد اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اس میں کچھ تحریر کے لائق باتیں ہیں تو آپ تحریر کیجیے. اور اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اس لیے کہ جب آپ سماج میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہر مذہب کے افراد سے آپ کے تعلقات بھی ہوتے ہوں گے. غیر شیعہ افراد خاص کر کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کے بھی مختلف مذہب کے قسم کے دوست ہوتے ہوں گے. خواتین ہیں ان کے بھی تعلقات ایسی خواتین سے ہوتے ہوں گے جو شیعہ نہیں ہوتی ہیں، تو ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. دیکھیے ملت مسلمہ میں اس میں بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس تک حق پہنچایا نہیں گیا. اب جیسے جناب سیدہ کی شہادت، تو ابھی 10-12 سال پہلے تک یہ لفظ شہادت نہیں آتا تھا، بلکہ ہم لوگوں کے یہاں بھی وفات جناب سیدہ یہ لفظ آتا تھا، وفات جناب سیدہ. یہ اللہ درجات بلند کرے. مرزا جواد تبریزی صاحب ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اس وقت آغا وحید خراسانی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں. یہ ان لوگوں کی کوششیں ہیں جو انہوں نے لفظ وفات جناب سیدہ کو لفظ شہادت جناب سیدہ کے ذریعے متعارف کرایا. تو وفات و شہادت کا فرق تو سب جانتے ہیں. اب جب جناب سیدہ کے لیے لفظ شہادت آ رہا ہے تو پھر ان کی شہادت کا ذمہ دار کون ہے، ان کا قاتل کون ہے، اس کے اوپر بھی بیانات ہونے لگے ہیں. تو ہمیں اپنی قوم کی ماؤں بہنوں سے اور بچوں سے یہی گزارش کرنا اور یہی پیغام دینا ہے کہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں تک بھی یہ جو تاریخ اسلام کے حقائق ہیں، خصوصاً جناب سیدہ اور اہل بیت پر جو مظالم ہوئے ہیں، آپ تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ صاحب ہم کو بتایا نہیں گیا تھا. یہ ایک خاص پیغام ہے. اور پھر جناب سیدہ کی شہادت کا موقع ہے، سیاہ لباس اختیار کریں، زیادہ زیادہ مجالس میں جائیں، جناب سیدہ کا پرسہ حضرت حجت کی خدمت میں پیش کریں، اور عزاداری کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. آقا بہت بہت شکریہ. ہم تمام اراکین اور تمام ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. میں بھی تہہ دل سے حسینی چینل کا، آپ کا، کیمرہ مینس اور جتنے بھی اراکین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موقع کے اوپر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت عطا فرمائی. شکریہ والسلام. خدا حافظ ناصر. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے خطبہ فدق پہ بات کر رہے تھے. آقا نے کچھ پیغامات دیے ہیں جس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ. اور خواتین کے لیے جو پیغامات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو پیغامات ہیں بچوں کے لیے اور یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس ایام فاطمیہ میں
حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی حوالے سے خطبہ فدق کو ہم پڑھیں اور بچوں کو بھی خطبہ فدق سنائیں۔ اگر ہم بچوں کو پڑھوا نہیں سکتے ہیں، وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں اردو نہیں چلن میں ہے، تو اس کے کئی ہندی میں بھی ایڈیشن میں ہے اور انگلش میں بھی ہے، تو آپ خطبہ فدق کے اوپر زیادہ دھیان دیں، کیونکہ اس میں جیسا کہ آقا نے بتایا کہ سب کچھ اس میں سمٹا ہوا ہے، دین کا پورا ستون اس میں سمٹا ہوا ہے۔ جس طریقے سے پوری شریعت کے بارے میں بتایا ہے، امامت کے بارے میں بتایا ہے شہزادی کونین نے، تو آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں۔ اور ہم پالنے والے کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تعلیمات اہل بیت سے ہم سب کو وہ روشناس کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے بحق طٰہٰ و یاسین۔ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ ایک بار پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔